लोगों, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझे देख ना पाओगे। इस 11 तारीख के खुतबे में अब जब मिना में अराफात में जब आप को किसी बात की जरूरत पड़ती थी तो रबिया बिन खलफ ये आपके करीब खड़े थे, तो आप उनसे कहते रबिया, लोगों से कहो अल्लाह का रसूल ये कह रहा है। उनकी आवाज बुलंद थी तो कहते लोगों, अल्लाह का रसूल ये फरमा रहा है। लेकिन आज जज्बात और जुदाई का गम और जज्बात और मोहब्बत और शफकत और फिराक इतना कुछ इकट्ठा हो गया था कि जोश में आपकी आवाज बुलंद हुई और किसी तर्जुमान और किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। 4 मील लंबी वादी है मिना की, मुजदलफा के इब्तदा और मिना के आखिरी किनारे तक अल्लाह के नबी की आवाज बगैर स्पीकर के जा रही थी। और सुनने वाले जो सामने खड़े थे वो भी ऐसे सुन रहे थे जैसे आखिरी खेमे वाला। खेमों में बैठी औरतों ने सुना। सारे आदमी तो साथ नहीं आए थे कंकर मारने, कुछ साथ आ गए थे, कुछ खेमों में थे, औरतें भी, मर्द भी, बूढ़े भी। तो आपकी आवाज इतनी बुलंद हुई है जोश में, जज्बात में, कि मिना के आखिरी किनारे तक और पहाड़ों की चोटियों तक आपकी आवाज फैल रही थी। और उसमें आपने ये जुमला 3 दफा दोहराया, फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। और यही 11 तारीख को आपने कहा, 10 को नहीं ये कहा, 9 को नहीं कहा, 11 को कहा, अला हल बल्लग़्तु, क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? अला हल बल्लग़्तु, क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? ये 11 तारीख पर तो पता है कि अब सब जाना ही है। तो फिर सबने कहा बल्लग़्त रिसाला व अद्दैत अमाना व नसहत उम्मा। या रसूल अल्लाह, हम गवाह हैं, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत को मुंतकिल कर दिया, आपने अल्लाह का पैगाम पूरा हम तक मुंतकिल कर दिया। और आप अपनी उम्मत की हर भलाई हमें बता के जा रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह गवाह हो जा, ये कह रहे हैं मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। ये 11 तारीख को ये तबलीग का काम उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ। फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब, जाओ मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। वअब्द रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक तू लगा रहे जब तक मौत का पैगाम तेरे पास नहीं आ जाता। तो अल्लाह ने अपने नबी से भी फरमाया कि दिन तू दे दावत और फिर लोगों के पीछे, और रात को फिर मुझसे बात कर, कि अल्लाह से बात किए बगैर ये काम हो नहीं सकता, कि दिल तो खालिस अल्लाह के कब्जे में है, उसे कौन फेर सकता है अल्लाह के बगैर, उसे कौन बदल सकता है अल्लाह के बगैर। नबियों से बढ़कर कोई दावत नहीं दे सकता, उनसे बढ़कर कोई हमदर्द खैरखा नहीं होता, उनसे बढ़कर कोई अंदर में कुड़न और गम और घुटन लेने वाला नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद लोग अकड़ गए, नहीं ईमान लाए। अबू जहल ने कहा, मैं कसम खाता हूं कि यह सच्चा नबी है, पर मैं ईमान नहीं लाऊं। मुहक्कम बिन तुफैल ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से कहा, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का सालार था, कहने लगा मुसैलमा अल्लाह की कसम तू झूठा है, लेकिन रबिया का झूठा मुझे मुज़र के सच्चे से ज्यादा प्यारा है। रबिया मुसैलमा का कबीला, मुज़र हमारे नबी का कबीला। तो कहने लगा वल्लाहि इन्नका लकज़्ज़ाब, अल्लाह की कसम तू झूठा है, लेकिन रबिया का झूठा मुझे मुज़र के सच्चे से ज्यादा महबूब है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया, तुझे दिन में बहुत लंबा चलना है, तेरे ज़िम्मे बहुत बड़ा काम है, लिहाजा दिन में तो लगा कर उसी में ही बफर्ज नमाजें पढ़ लिया कर, लेकिन रात तेरी मेरे लिए है, रात तेरी मेरे लिए है। मेरे भाइयों, 1.25 लाख अंबिया पिस गए।
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اوہو، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں، جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئیں۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے، اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے، اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکن ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، کیونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے، سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری 80 سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں،
یہ امت کا اصل کام ہے. جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام. ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا. دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے. جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر. خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا. میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا. کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے. سبحان، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ. نیا نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو. تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف. کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا. تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تس کو احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. سامنے صدیق بھی ہے اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا. اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے، تو سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو. تو اس امانت کو اٹھایا ہے اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے. 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، تو تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے. اور 14 کی صبح کو آپ مدینہ سے، مکہ سے نکلے ہیں. 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. 29 ربیع الاول کو 29 صفر، محرم صفر، یہ مہینہ 29 کا تھا. آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے. گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں. 5 دن باقی ہیں تو آپ فرماتے مجھے غسل دیا جائے. آپ کو غسل دیا گیا 7 کنوؤں کے پانی سے. اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے، سر میں درد تھا اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے. مسجد بھری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لوگو، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. آخرت میں میرے اس خلاف دعویٰ نہ کرنا. یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا. تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا.
लेकिन आप ये मुसलसल मुतालबा फरमाते रहे और उधर से मुसलसल आहो बुका की आवाज थी। फिर आप मिंबर से उतरे, आपने जोहर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पर बैठकर फिर आपने अपने बात को दोहराया कि मैं हाजिर हूँ, मुझसे बदला लेना है ले लो, कोई मुतालबा है तो कर लो। तो एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आपने मेरे 3 रुपए देने, 3 रुपए। तो आपने फरमाया किस बात के देने होंगे, पर किस बात के हैं? तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक साइल आया था तो आपके पास थे नहीं, तो आपने मुझे फरमाया था तो आपकी जगह मैंने दिए थे। कहा हाँ ठीक है। फिर आपने कहा फजल अब्बास के बेटे बड़े फजल, मेरा कर्जा तुम्हारे जिम्मे है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे जिम्मे है। उसके बाद आप तशरीफ ले गए हैं और आप नमाज के लिए आ रहे हैं। जुमरात को इशा की नमाज के लिए आप उठे और पूछा नमाज हो गई? कहा जी आपका इंतजार है। आप उठने लगे तो गश खा के गिर गए। फिर थोड़ी देर बाद होश आया तो आपने फरमाया नमाज हो गई? कहा या रसूल अल्लाह आपका इंतजार है। फिर आप उठने लगे, फिर गश आ गया, फिर बिस्तर पर गिर गए। फिर तीसरी दफा उठे, फिर फरमाया नमाज हो गई? कहा नहीं या रसूल अल्लाह आपका इंतजार है। तो फिर आपने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। आज नबी के मुसल्ले पर गैर नबी खड़ा होने वाला है। दुनिया की तारीख में ये पहली दफा होने लगा है कि नबी की जगह पर गैर नबी आने वाला है। गैर नबी तो ऐਵੇਂ नहीं आ सकता, बगैर इंतखाब के नहीं आ सकता। तो अबू बकर पिछली सफों में थे, उमर पहली सफ में थे। तो लोगों ने यूं समझा कि नमाज पढ़ानी है, उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी चारपाई पे लेटे उठ के बैठ गए और अंदर से जोर से पुकारा उमर को पीछे करो और अबू बकर को आगे करो। अबल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकरिन, मेरे रब ने कहा है मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अबल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकरिन, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो उमर को नमाज तुड़वा के पीछे किया गया और अबू बकर सिद्दीक को आगे किया गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इशा की नमाज पढ़ाई और जुमे की 5 नमाजें पढ़ाई और हफ्ते की 5 नमाजें पढ़ाई और इतवार की 5 नमाजें पढ़ाई 15 और पीर की फजर पढ़ाई 16 और जुमरात की इशा 17। हफ्ते के रोज अब जुहर की नमाज पर हजरत अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाए। अबू बकर ऐसे नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर से अल्लाह के नबी की आमद महसूस हो गई कि आ रहे हैं। तो अबू बकर यूं पीछे हटने लगे कि अल्लाह के नबी पढ़ाएं और मैं पीछे हो जाऊं। तो आपने हाथ का इशारा किया कि खड़े रहो। तो अबू बकर खड़े हो रहे तो अल्लाह के नबी आए और उल्टी तरफ अबू बकर के यहाँ साथ बैठकर आपने अबू बकर के पीछे जोर की नमाज पढ़ाई और ये अमली तौर पर ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है। आपने वाज़े क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद अबू बकर है? तो एक हदीस में आता है सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपना नायब तो मुकर्रर फरमाएं। तो आपने फरमाया अगर मैं जबान से मुकर्रर कर दूं और तुम उसकी नाफरमानी करो तो तुम पे अल्लाह का अजाब आएगा। लिहाजा मैं यूं नामजद नहीं करता, अल्लाह खुद उसे नामजद कर लेगा जिसके लिए वो तय कर चुका है। तो नमाजों के जरिए से इशारा हो गया कि मेरे बाद अबू बकर है। 12 रबीउल अव्वल आ गई, पीर की सुबह 7 जून 633 ईस्वी 11 हिजरी। फजर की नमाज के लिए आप अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत अनस पहली सफ में है। तो आपने ऐसे खिड़की खोली यूं और अपनी साहबा को एक नजर देखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि नमाज के अंदर ही हम सब यूं अल्लाह के नबी को देख लगे, यही भूल गए कि हम नमाज में खड़े हैं, हम सब यूं अल्लाह के रसूल को देखें। आया क्या मंजर होगा वो। नजरों से नजरें चार हुई और आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी झलक थी उम्मत के लिए और फिर आगे की रवानगी हो गई है और कोई 10 से 12 बजे का वक्त है कि जिब्रील अंदर आता है। आ जाने का अंदाज उदास गमगीन सा है और कहता है या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पे पहुंच चुका है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आपने इरशाद फरमाया आ जाए। हजरत आयशा के घर में आप हैं, आखिरी 7 दिन आपने हजरत आयशा के घर गुजारे। आपने शादियां तो की लेकिन अदल का दामन नहीं छोड़ा। शादी की इजाजत पर अदल के साथ अगर जुल्म करेगा तो बड़ी से बड़ी तहज्जुद नमाजें रोजे हज ज़कात करता हुआ भी जहन्नुम की आग में चला जाएगा। तो आप रोजाना पूछते हजरत आयशा के घर से बीमारी शुरू हुई और अगले दिन गुजरा हफ्जा, अगले दिन गुजरा उम्मे हबीबा, अगले दिन गुजरा उम्मे सलमा, अगले दिन गुजरा मैमूना। तो आप रोजाना कहते कल किसकी बारी है, कल किसकी बारी है। तो इससे सारी उम्माहात को अंदाजा हो गया कि अल्लाह के नबी आयशा के पास ठहरना चाहते हैं। तो जब हजरत मैमूना के घर
पहुंचे और आपने फरमाया कल किसकी बारी है, तो फिर सारी बेगमात जमा हुई, कहा या रसूल अल्लाह हमारी तरफ से इजाजत है, आप आयशा के घर में क्या फरमाएं। तो आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, उम्मत को पैगाम दिया कि यूं अदल किया जाता है। तो फिर आप हजरत अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर आप हजरत आयशा के घर तशरीफ ले गए। फिर वहां से फिर अल्लाह के पास गए हैं, बाहर नहीं निकले हैं। तो उस वक्त जब मलकुल मौत आया है तो आप हजरत अम्मा आयशा के सीने पर यूं सर रख के यूं लड़, नीम दराज थे इसके साथ, ये गाल हजरत आयशा के यहां सीने पर यहां रखा यूं कर, और हजरत आयशा बैठी हुई थी, यूं बैठी हुई थी और यहां आपका सर सीने से लगाया हुआ था। आए क्या मां है जिसकी गोद में अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में पेशीदे हैं, जिसका घर उसकी आरामगाह बने, जिसके घर में रोजाना 70,000 फरिश्ता सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़े, सलाम पढ़े, फिर शाम को नया 70,000 आए और शाम तक दरूद और सलाम पढ़े, तो कैसा घर होगा। तो मलकुल मौत अंदर आकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज ये पहला मौका है मलकुल मौत ने किसी को सलाम किया है, वो किसी को सलाम नहीं करता, ना आइंदा करेगा, ना पहले किया। लेकिन कहा या रसूल अल्लाह जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है ये पहला मौका है। अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना। और ये पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। तो आपने फरमाया अगर मैं कहूं मेरी जान निकालो तो मेरी भी निकालोगे? कहा जी आपकी भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता। तो आपने फरमाया अच्छा जाओ पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करे। ये नहीं फरमाया जाओ पूछ के आओ मेरे बाद हसन हुसैन के साथ क्या करेगा। हुसैन को तो अनकरीब ज़बह किया जाने वाला है और उसका सर नेज़े पे चढ़ने वाला है और मेरा खानदान बोटी बोटी होने वाला है, उसका खून पानी की तरह बहने वाला है, उसको नेज़ों पे चढ़ा के फिराया जाने वाला है। तो जाओ पूछ के आओ मेरे बाद मेरी औलाद के साथ क्या करेगा। औलाद को अल्लाह की तकदीर के हवाले कर दिया। अब थोड़ी देर पहले मलकुल मौत के आने से पहले हज़रत फातिमा को बुलाया, प्यार किया, सीने से लगाया, उसके कान में फरमाया मैं जा रहा हूं बेटी, मैं जा रहा हूं। तो रोने लगी। फिर उनका कान अपने फिर सीने पर सर रखकर कहा रो नहीं, मेरे बाद सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो। 6 महीने बाद हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो। फिर हसन हुसैन को बुलाया, दोनों को यूं ले लिए, एक इधर एक इधर इस तरह, और दोनों को प्यार कर रहे हैं और खामोश आंसू बह रहे हैं, खामोश आंसू बह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं रो रहे हैं, प्यार कर रहे हैं रो रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं कि आगे नजर आ रहा था कि ये किस तरह सर कटवा के नेज़े पे चढ़ेगा। वाह या रसूल अल्लाह कमाल ही कर दे। फिर अली को बुलवाया और उनका सर अपनी गोद में रखा और उनकी कमर पे से हाथ फेरते रहे और दुआ देते रहे। फिर उनको भी रुखसत कर दिया। अब आया है मेरे रब का पैगाम। तो जिब्रील से कह रहे हैं अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये नहीं कह रहे अहले बैत के साथ क्या करेगा। तो वो अल्लाह की तकदीर के सपुर्द, जा पैगाम जा मेरा पैगाम दे मेरे रब को, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करे। तो अल्लाह का पैगाम आया कि मेरे महबूब मैं तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, साथ हूं, मेरा उन पे साया रहेगा। तो आपने फरमाया अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, या अल्लाह अब मुझे अपने पास बुला ले। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, अगर अल्लाह का नबी ये सवाल ना उठाता तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर होते, या पत्थरों में दबा दिए जाते, या हवाओं से उड़ा दिए जाते, या पानियों से बहा दिए जाते, या जमीन में धंसा दिए जाते, या आग से जला दिए जाते, या साइका बरसती, या बिजली कड़कती, या बादलों से आग बरसती और हम खसो काशाक होते या राख होते। जैसे अल्लाह ने पहली कौमों को कभी बंदर बनाया, कभी खिंजीर बनाया, कभी पानियों में बहाया, कभी हवाओं से उड़ाया, कभी जमीन में धंसाया, कभी पत्थरों की बारिश में दबाया। मेरे और मेरे रब का क्या रिश्ता है। बीच में मोहम्मद मुस्तफा के आंसू हैं, फरियादें हैं, है, नाले हैं, रात का रोना धोना है। उनके आंसुओं को देखकर मेरे रब ने कहा अच्छा तेरी उम्मत के साथ वो नहीं करूंगा जो पहलों के साथ किया। अगर ये उस वक्त ना होता तो मैं और आप भी इंसान न होते, कोई और नस्ल शक्ल में नजर आ रहे होते। अल-आन क़र्रत ऐनी अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, अल्लाह मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मुझे अपने पास बुला ले, मेरा काम हो गया। फिर जाते वक्त भी उम्मत को ही नसीहत फरमाई है, सारे दीन का खुलासा 2 बातें, सलाह
वमा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत, एक नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, और आपस में सलूक रखना, माताहतों से सलूक रखना, गरीबों से सलूक रखना, आपस का सलूक न खराब करना। हज्जतुल वदा का सारा खुतबा अखलाक है, अखलाक। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, तस्बीहात का जिक्र नहीं, तिलावत का जिक्र नहीं, इबादत का जिक्र नहीं। अरफात का और मीना के दोनों 10 का, 11 का, 9 का, ये तीनों खुतबे सारी किताबों से ढूंढ कर जब मैंने उसका खुलासा निकाला है तो सारे का सारा अखलाक पर है, अखलाक पर है, अखलाक पर है, इबादत पर नहीं है, अखलाक पर है कि सबसे ज्यादा ये उम्मत घाटा खाएगी, अखलाक में घाटा खाएगी। आहा, ऐ मेरी उम्मत, नमाज न छोड़ना मेरा आखिरी पैगाम। बुरे वाले के 95% लोग नमाज छोड़ गए, पाकिस्तान के 95% लोग नमाज छोड़ गए। 100 में 5 या 10, ज्यादा 10 लगा लो, 100 में 10 आदमी नमाजी होंगे, मर्द औरत में, वरना छोड़ गए सब। और अल्लाह के महबूब की आखिरी वसीयत अस्सला, नमाज न छोड़ना, ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, ये सिर्फ एक ऐमानुकुम की तरफ नहीं, ये पूरी मुआशरत की तरफ इशारा है कि आपस के सलूक और मोहब्बतों को बाकी रखना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना, और खास तौर पर मेरी उम्मत के गरीब, मिस्कीन, मजदूर, नौकर, मुलाजिम, मुलाजिमा, घर में काम करने वालियां, काम करने वाले, दफ्तर में, खेत में, इन पर रहम खाना, रहम खाना, इन पर फिरौन न बन जाना। अपने हाथ से डोंगा छूट कर टूट जाए तो औरत कहती ओह डोंगा टूट गया, और नौकरानी के हाथ से पिरच भी टूट जाए तो उसको आखिरी हद तक पहुंचा देती है कि मेरे इतने कीमती शर्ट की पिरच तूने तोड़ दी। मालिक के अपने हाथों से गाड़ी लग जाए, कहता ओ गाड़ी लग गई, और ड्राइवर के हाथों खराश भी आ जाए तो ना उसकी मां छोड़ता है ना बहन छोड़ता है कि तू अंधा था, तुझे नजर ना आया, तूने मेरी नई गाड़ी को खराश लगा दी। ये खराश तो मिट जाएगी, पर इस गाली देने से जो उसके दिल पर खराश लगी है, इसे आप 7 आसमान का पानी भी नहीं मिटा सकता है, न धो सकता है। तो मेरे नबी ने आए दुनिया से जाते भी दावत ही देता चला गया है, दावत ही देता, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, जाते जाते भी तबलीग हो रही है, जाते जाते भी दावत दी जा रही है, और पैगाम दिया जा रहा है कि मरते मरते भी करते जाओ, अल्लाह का पैगाम सुनाते जाओ। हमारे एक साथी थे सरदार ज़ौहर खान लगारी, ये हमारी जिम्मेदारा जमात में आए। वो 17 सितंबर 1999 हम रायमंड से फारिग हुए, अपने अपने घरों को, वो गए घर, तो उन्होंने लाहौर में थे, वैसे तो देरा गाजी खान के थे, लाहौर में रिहाइश थी, फैसल टाउन, तो वो उन्होंने मस्जिद में उनका बयान तय कर दिया, गश्त था, तो वो गश्त का बयान कर रहे, उनका एक ही बेटा था, सामने बैठा था, तो कुछ 15-20 मिनट बयान चल चुका था, तो उन्होंने वो ये कह रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कहते कहते जान निकल गई और मर के गिरे, मर के सामने बेटे की गोद में गिरे। अल्लाह ताला ने फरमाया धड़म, दावत देते देते मर जाओ। तो बाद में हमारे एक साथी को मिले, तो उन्होंने पूछा सरदार साहब आपके साथ क्या गुजरी, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने, जब मेरी रूह अल्लाह के दरबार में पेश हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और मुझसे फरमाया अपना बयान पूरा कर दे, अपना बयान पूरा कर। दुनिया का भी सरदार और आखिरत का भी सरदार, सरदार ज़हूर खान लगारी है, अल्लाह ने दुनिया का भी सरदार बनाया था, कबीले के सरदारों में से थे, और आखिरत का भी सरदार बनाया कि ज़हूर चल अपना बयान पूरा कर, ये मेरे फरिश्ते तेरे आगे हैं। तो मेरे भाइयों, उम्मत ये पैगाम पहुंचाना भूल गई है। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़, अभी तो क्या ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, याद ही नहीं है कि दुनिया में फिरना, पैगाम रब्बानी को लेके दर दर सदा लगाना, घर घर नवाए वक्त बन जाना। हम हैं नवाए वक्त, अखबार नहीं है नवाए वक्त, हम हैं सदाए जमाना, हम हैं नवाए जमाना। ये उम्मत है नवाए वक्त कि अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं। कोई घर नहीं, कोई डर नहीं, जहां जिंदगी की शाम होती है वहीं मिट्टी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं, और कल हशर में अल्लाह इनको नबियों की शान के साथ खड़ा फरमाएगा। इल्म गलत हो गया, रोटी, इल्म का मौजू भी कभी रोटी रहा,
کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا. علم کا موضوع شعور ہوتا ہے. شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے سلطانی بے عیاری. یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے. لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے. بیچ میں زمانہ ہوا، بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوجتباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا. یہ امت واسطہ ہے، واسطہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت. اعتدال، ہم تمہیں اعتدال والی امت بنائے. لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ. وسطہ بے معنی واسطہ. واسط دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ. تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا. عرب بھی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے. تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو. اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے، اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو. بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے. یہ قرآن ہے، کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے. اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں. برے والے کی عورتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں. یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی. میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا. میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں. تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی. کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا. تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے. اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی. تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا دکتور فوزی ابشر، دکتور فوزی الحمدللہ کام بن گیا. کہ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے. یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے. کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے. ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ آیت
یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزاں ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے۔ تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے۔ 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں کلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں کلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری، اس میں ان کی خبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں۔ ذمہ کیا کرتا ہوں، تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں، دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے، 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ
दो बातों पे कहते हैं सारे अदाकार रोते हैं, दो बातों। एक 80 बरस के बूढ़े को रात 2 बजे उठाओ तो कहेगा कमबख्तो कहां मुझे उठाने आ गए हो, तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल नहीं। तो कहा हम यूं हाथ लगाते हैं तो मौलाना जमशेद साहब आंख बाद में खोलते हैं और मरहबा मरहबा पहले कहते हैं, मरहबा मरहबा मरहबा। तो कई अदाकार इसी पे रोने लग जाते हैं कि इसको तो गालियां निकालनी चाहिए थी बाबा जी को, और ये कह रहा मरहबा मरहबा। फिर मौलाना जमशेद साहब कहते हैं भाई वो हमारी बच्चियों का क्या है? किसको कह रहे हैं? हमारी बच्चियां स्टेज पे कपड़े उतार के नाचने वालियां, थिएटर में नंगे नाच करने वालियां। तो जवाब से कहते हैं भाई वो हमारी बच्चियों का क्या हाल है? का इस बात को सुनकर कोई तबलीग के बगैर, कोई दलील और बुरहान के बगैर आंसू लोगों के यूं निकलते हैं कि जिन पर थूकना भी दीनदारों को गवारा नहीं, उनको इतना बड़ा आलिम कह रहा है हमारी बच्चियों का क्या हाल है। ये दर्द नबूवत है, ये धक्के खाए बगैर नहीं मिलता, ये घर छोड़े बगैर नहीं मिलता। हाँ, ये इतना आसान है। दर्द नबूवत एक अमल है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके घर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, लअबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम बितकाथुरुन फिल अम्वाल वल औलाद कसराबिन बिक़ीआ यहसबुहु ज़मआनु माआ। ये तो कुरान कैसे खूबसूरत अंदाज में दुनिया की बेतबाती को खोलता है। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। अगर बुरे वाले के इंसानों तुम्हें दुनिया चाहिए, आओ ले लो, ये पड़ी है ले लो, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, जाओ ले जाओ। फिरौन को भी दे दी थी, कारून को भी दे दी थी। किस चीज को तुमने मतलब बनाया? किस चीज को तुमने मेराज बनाया? किस चीज को तुमने मंजिल बनाया? इस टूट जाने वाला घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये धोखे का घर, ये क्या चीज है? इसकी इज्जत, इसके झंडे, इसकी गाड़ियां, इसकी वजारतें, इसकी सदारतें, ये क्या मंजिल है? जाओ कब्रिस्तानों में देखो, बड़े बड़े शाह सवार ऐसे पैबंद खाक हो गए कि आज उनकी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलता। तबलीग कोई जमात नहीं है, हादा बलागुल लिन्नास। अल्लामा ज़रकशी फरमाते हैं अगर कुरान का नाम रखा जाता, कुरान इसका नाम नहीं, कुरान पढ़ी जाने वाली किताब, पढ़ी जाने वाली किताब। अगर कुरान का कोई नाम रखा जाता तो ये आयत कुरान का नाम है हादा बलागुल लिन्नास। ये पैगाम है लोगों को पहुंचाने के लिए, ये पैगाम है लोगों को पहुंचाने के लिए। इस सारे पैगाम का खुलासा 2 बातें हैं जो मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए कहीं। एक अल्लाह का हक जिसका नाम बंदगी है, जिसका नाम इबादत है, जिसका नाम नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तिलावत है, तस्बीह है, तहज्जुद है, सदक़ात है, बंदगी, इबादत। हादा बलागुल लिन्नास, ये सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम पहुंचाना है। किसने? तबलीगी जमात? नहीं नहीं, कलमा गो मोमिन मोमिना हर मर्द औरत ने पहुंचाना। नमाज सिर्फ मेरे ज़िम्मे फर्ज है, रोजा सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज है, यह सारी उम्मत पर फर्ज है। जिस रब ने नमाज फर्ज की, रोजा फर्ज किया, उसी ने खत्म नबूवत की वजह से दावत का काम मेरे सर पे डाल दिया है। ओहो मेरे भाइयों, क्या करें? जब इल्म गलत हो जाए ना, अमल की गलती जल्दी ठीक हो जाती, इल्म की गलती तबाह कर देती है। और जब इल्म सिर्फ रोटी के लिए रह जाए तो वो इल्म शऊर नहीं पैदा करता बल्कि पेट की हवस को बढ़ाता है। हमारा अलमिया ये है कि कॉलेज स्कूल इनकी तालीम बराए शऊर नहीं है, बराए रोटी है। और दुख दर्द की बात यह है कि मदरसे में जाने वाला भी, वो भी
روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا۔ تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا، تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا۔ علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے۔ علم کی منزل غلط ہو گئی، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے۔ مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا۔ کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ ساری تعلیمات دو ہیں، دو۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہیں۔ ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد۔ ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف۔ سارا بورے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مسلح آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ بورے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ۔ یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے جس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ یہ کمبخت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کمبخت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو،
کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو، اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہ اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا، تو نے اپنا ہاتھ تک رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا، اور تو بھی سن، کم من عدخ رداہ ودار فیاہ لعبدہ ہداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو۔ کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی، کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور سوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا،
اور نہ پڑھتے تو کیا تھا؟ نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے۔ تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی۔ واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، کہ ہم قتل کریں گے۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو، اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے، لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16، باقی تو غلام تھے، جانیدار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے۔ اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے۔ پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور برے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے، پڑھ نہیں سکا۔ سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے، نماز نہیں پڑھ سکا۔ ذمہ دار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا، نگرانی کرتا رہا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جاندی، اللہ آپ پہ بشکشی۔ یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ میرے اللہ کا حق ہے، عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں۔ لیس معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یرفع، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟
هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والظهير لا غني له، الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصبر الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العادل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهود الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعير، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التضاد، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے۔ یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو۔ یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ سمد ہے۔ آس بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، فوسار ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے۔ بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، برکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے، احد احد ہے، احد احد ہے، دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے مٹی انسان ہے، احد کی وجہ سے مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا۔ آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ، اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی، اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والأرض أن تزولا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين۔ یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ حینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ،
बाएं देखो तो अल्लाह, ऊपर देखो तो अल्लाह, पहाड़ों पे देखो तो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, कौसे कुजा के रंग में देखो तो अल्लाह। अल्लाह ही का नगमा है सारी कायनात, अल्लाह ही का बोल है जमीन व आसमान। ये पैगाम है जिसे दुनिया तक पहुंचाना है। अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही का सब कुछ है। अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह राज़िक, ये तो तौहीद का हंसा मजाक है, हंसा मजाक। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। हम तबलीग वाले कहते जमीन छोटी अल्लाह बड़ा। अल्लाह हंसता होगा कि ये मेरे बंदे मेरी कैसी मेरी ईमान कर। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, आसमान छोटा अल्लाह बड़ा जी, चांद छोटा अल्लाह बड़ा, समंदर छोटा अल्लाह बड़ा। अल्लाह खुश होता होगा, खुश होता होगा। वो नहीं जा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर, तो एक चरवाहा जन्नत की चाबी का मालिक बनने वाला, अल्लाह का झंडा उठाने वाला, जिसके बगैर कोई नबी जन्नत में न जा सके, ऐसे मकाम वाला जिसके बगैर, जिसकी उम्मत के बगैर कोई उम्मत जन्नत में न जा सके, ऐसी उम्मत वाला। अल्लाह अकबर की तशरीह करो, लिखी जा रही। अल्लाह अकबर तशरीह हो रही। इंसानों ने लिखा, जिन्नात ने लिखा, फरिश्तों ने लिखा, औलिया ने लिखा, सूफिया ने लिखा, आरिफीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, शुअरा ने लिखा, अदीबों ने लिखा, खतीबों ने लिखा, फरिश्तों ने लिखा, मलाए आला ने लिखा, मुकर्रबीन फरिश्तों ने लिखा, नबियों ने लिखा, रसूलों ने लिखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। जितना कुछ तुम मेरी अजमत बड़ाई के बारे में लिखोगे, इस सब से अल्लाह बड़ा है। ये नहीं जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, आसमान छोटा अल्लाह बड़ा। लेकिन आखिर में होगा क्या? ला नफिदल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। होगा क्या मेरे बंदो? समंदर सातों खुश्क हो जाएंगे और कलम तुम्हारे घिस घिस के टूट जाएंगे और तुम्हारे रब की तारीफ का अदना जर्रा भी अदा न हो सकेगा। चाहे फिर इतने समंदर और लाओ, उन्हें खत्म करो और लाओ, उन्हें खत्म करो और लाओ, उन्हें खत्म करो और लाओ, और फिर लाते जाओ और मुकाते जाओ, तुम थकोगे, मैं अपने रब की तारीफ का एक जर्रा भी ना पा सकोगे। ये है अल्लाह अकबर। ये पैगाम सुनाना है। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। ये सिर्फ मिंबर की बात नहीं है, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, जो घर घर फिर कर, दर दर फिर कर आफाक सिमट जाएं, वसअतें सुकड़ जाएं, राहें बाहें बन जाएं। हाँ, इसी की सदा लगाते लगाते कहीं खामोश हो जाएगी ज़बान और मिट्टी की चादर होगी और हम होंगे। और फिर अल्लाह हशर के दिन इज्जतों का ताज सर पे पहनाएगा कि ये हैं मेरे वो बंदे जो आखिरी दौर में मेरे पैगाम की सदा लगाते रहे। इस अजमत के साथ अल्लाह अकबर, ये नमाज और होगी, ये नमाज और होगी, ये सजदा और होगा, ये रुकू और होगा, ये तिलावत और होगी। बदकिस्मती है कि जिंदगी में एक नमाज भी ऐसी नहीं है कि जिसमें, नमाज तो मैंने ज्यादा कह दिया है, एक रकत भी ऐसी नहीं है जिसमें मैं और मेरा रब हो, कोई ना कोई शामिल रहता ही है। कभी कभी तो बड़ा रोना आता है कि या अल्लाह, क्या इसी अंधेरे में मौत आ जाएगी कि जिंदगी में एक रकात भी तुझे ना दे सके, जिसमें सिर्फ तू होता और कोई ना होता। अल्लाह अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। ये इबादत, ये सारा मजमून इबादत चल रहा है, इबादत। तो लोगों को इस पर लाना, खुद आना लाना। दूसरा मजमून दीन का दूसरा हिस्सा अच्छे अखलाक, दीन का दूसरा हिस्सा अच्छे अखलाक, जिससे दीन मुकम्मल होता है। सुनो, ये जितना मैंने मजमून बयान किया, ये बुनियाद है, बुनियाद। छत नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, तबलीग नहीं है, जिहाद नहीं है, इल्म नहीं है, दर्स व तदरीस नहीं है, जिक्र व शुगल नहीं है। छत, इस्लाम की छत, इस्लाम की छत, इस्लाम की तकमील वो अच्छे अखलाक के साथ है, वो अच्छे अखलाक के साथ है, वो अच्छे अखलाक के साथ है, वो मीठे बोल के साथ है, वो दरगुजर करने के साथ है, मिट जाने के साथ है। इस्लाम की बुनियाद इबादत,
عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے۔ انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے ڈس ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت بوست میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کسألت عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت انبأتک بأبواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکات کے علاوہ بھی دیتے رہنا، جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا، وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کیا استعمال کیا ہے، اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے، خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری، اے معاذ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا
تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالیا، دیکھ رہے ہو بھائی، آپ نے زبان نکالی، کماس یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ وہ قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے۔ 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو۔ آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا، نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری جماعت گئی ٹوبہ ٹیک سنگھ، 95 کی بات، 95 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں۔ تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے، نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا، تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے۔ کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح تے جواڑ آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا، اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو وڈا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ کہا تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے، اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے،
اسے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو۔ یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔